तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सताइश, किब्रियाई व बड़ाई, बुजुर्गी व बरतरी, यकताई व पारसाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल खालिक़ काइनात मालिक अर्ज़ व समावात के लिए है, जो कि न सिर्फ हमारा खालिक बल्कि माबूद हकीकी भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बादहु सलातो सलाम हो, दुरूद शरीफ का नजराना हो अल्लाह रब्बुल मिनन के तमाम नबियों पर, बिलखुसूस आखिरी नबी इमामुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने बेशुमार अज़ियतों को, मुसीबतों को, परेशानियों को, आलाम व मसाइब को बर्दाश्त किया और अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीन पूरी अमानतदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ पूरी दुनिया वालों तक पहुँचाया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। क़ब्ल क़द्र हाज़िरीन जुमा, पर्दानशीन, इफ़्फ़त मआब, माओ और बहनों, आज के इस खुतबे जुमा में निकाह और शादी ब्याह के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी गुफ्तगू करनी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि मौला करीम मुझे सही और सच्ची बात बोलने की तौफ़ीक़ अता फरमाना और हम तमाम भाइयों को, माँ बहनों को सुनने के साथ साथ अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाना, आमीन। भाइयों, मज़हब इस्लाम की नज़र में निकाह की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि निकाह को और शादी ब्याह को जिस भी ज़ाविये और एंगल से देखा जाए, हर ज़ाविया, हर पहलू, निकाह का हर शोबा, शादी ब्याह का हर ज़ाविया रस्म व रिवाज के गर्दो गुबार से अटा हुआ है। बावजूद इसके कि मज़हब इस्लाम में निकाह को बड़ा ही पसंदीदा दर्जा हासिल है। मसलन खुतबे मसनूना के बाद जो आयत करीमा मैंने पेश की है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे ही जिन्स से तुम्हारी बीवियां पैदा की, जो तुम्हारे लिए सुकून व इत्मीनान का सामान है, और तुम्हारे दिलों के अंदर इस जोड़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहब्बत व हमदर्दी पैदा कर दी। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, और ये सारी चीज़ें अक्लमंदों के लिए, तदब्बुर करने वालों के लिए, गौर व फिक्र करने वालों के लिए इन सारी चीज़ों में, निकाह में, शादी ब्याह में
میاں بیوی کے درمیان کی جو محبت ہے، اس محبت میں اور جو بیوی کے لیے شوہر سامان سکون ہے، شوہر کے لیے بیوی سامان سکون ہے، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ سوچیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے رشتے ہیں، ماں کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، بھائیوں کا رشتہ ہے، بہنوں کا رشتہ ہے، خالہ کا رشتہ ہے، ان گنت رشتوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، لیکن یہ ایسا واحد رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ، شوہر بیوی کا رشتہ، یہ تنہا ایسا رشتہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسے پہاڑ تو دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن صفا اور مروہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں رشتے بہت سارے ہیں، لیکن شوہر اور بیوی کا رشتہ یہ آیت من آیات اللہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک عظیم ترین نشانی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ یہ خطاب پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہے کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ہیں، ہم نے ان تمام نبیوں اور رسولوں کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ بات جو معروف و مشہور ہے کہ 1,24,000 یا 44,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ہیں، اللہ رب العالمین اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ہیں سارے کے سارے بیوی بچوں والے تھے، یعنی کہ نکاح کرنا، شادی بیاہ کرنا یہ مشترکہ طور پر تمام نبیوں کی سنت عظیمہ ہے، تمام نبیوں کی محبوب ترین سنت ہے۔ شادی کے موقع پر جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے، تقریب نکاح میں ایک قاضی جب دولہے سے یہ سوال کرتا ہے کہ ولی محترم فلاں ابن فلاں کی بیٹی باعوض مہر میں نے آپ کا نکاح کیا، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اور دولہا سامنے بیٹھ کے یہ جملہ بول رہا ہوتا ہے کہ قبلتو، میں نے قبول کیا۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لفظ قبلتو ہماری نظروں میں ہو سکتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن ایک نوجوان شادی کے موقع پر اپنی زبان سے جب جملہ قبلتو یا لفظ قبلتو کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس الفاظ کو ادا کرتے ہوئے کم و بیش یہ نوجوان اسی موقع پر 1,24,000 نبیوں کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر آپ ذرا سوچیں اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک لمحے کے اندر کوئی انسان جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ہیں وہ 1,24,000 ہو یا 1,44,000 ہو یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ہیں اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی کہ ایک شخص ایک لمحے میں تمام نبیوں کی سنتوں کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ اربع من سنن المرسلین النکاح، 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں کی سنت ہیں، جتنے بھی انبیاء و رسول آئے ہیں تمام نبیوں نے اس سنت کو اپنایا ہے، اور سب سے پہلی چیز پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کی، فرمایا النکاح، نکاح کا کرنا یہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ تو پیارے بھائی اور دوستو، اس سے بھی ثابت ہوا کہ نکاح بڑی اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں تمام قسم کے اعمال جو ہیں ان کا حکم تو آسمان سے اللہ رب العالمین نے دیا،
نماز پڑھیے، اللہ رب العالمین نے آسمان سے اس کا حکم دیا، روزہ رکھیے، اس کا حکم آسمان سے ملا، یعنی شریعت مطہرہ میں جتنے اعمال ہیں تمام چیزوں کے اعمال کا حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے ملا، اور اس کا نفاذ دنیا میں ہوا، اس پر عمل دنیا میں کیا گیا، یعنی حکم تو آسمان سے ملا لیکن عمل دنیا میں کیا گیا۔ نکاح ایک ایسا واحد عمل ہے جس کا نفاذ، جس کا آغاز، جس کا افتتاح اور جس کا ادگھاٹن 7ویں آسمان کے اوپر ہوا تھا، حضرت آدم اور امی حوا کے درمیان۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ نکاح بڑی پیاری چیز ہے۔ بڑے بڑے اعمال، جتنے بھی بڑے بڑے اعمال ہیں ان سارے اعمال کا نفاذ دنیا میں ہو رہا ہو، اور نکاح اتنی عظیم شے ہو، اتنی عظیم چیز ہو کہ اس کا نفاذ اور اس کا افتتاح 7ویں آسمان کے اوپر ہو رہا ہو، اور اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہو کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لیں۔ یعنی جنت میں جانے والا سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں وجود پانے والا سب سے پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ بہت سارے رشتے ہیں، پیارے پیارے رشتے ہیں، دل و جان سے زیادہ قریبی اور قیمتی رشتے ہیں، لیکن ان تمام رشتوں میں اس دنیا کے اندر سب سے پہلا رشتہ جو وجود پانے والا ہے وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ مذہب اسلام کی نظروں میں اور شریعت محمدیہ کی نظروں میں، اور اللہ رب العالمین نے جس شریعت کو جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے، اس شریعت کے اندر نکاح کی کتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، آپ ان ساری چیزوں سے اندازہ لگائیں۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی تخلیق کی، فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ آدم کے سامنے تمام کے تمام فرشتے سر بسجود ہو جائیں، اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے ابلیس کو بھی دیا۔ سارے فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس یہ شرارتی تھا، یہ گھمنڈی تھا، اپنے کبر و غرور کے نشے میں چور تھا، اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ فرمایا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ کا مقام و مرتبہ مٹی سے کہیں زیادہ ہے، اور میں آگ ہونے کے باوجود مٹی کے سامنے، آدم کے سامنے، اس پتلے کے سامنے سجدہ کروں، الہ العالمین یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ میرے بڑکپن کے خلاف ہے۔ یعنی ابلیس کے اندر کبر و غرور آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال فخرج منها فانك رجیم، اے ابلیس تو ہمیشہ ہمیش کے لیے راندے درگاہ ہو جا، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے لعنتی اور ملعون ہو جا، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے رجیم و مرجوم ہو جا۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کو وہاں سے اٹھا کے دنیا میں پھینک دیا۔ ابلیس آتے آتے اللہ سے یہ کہہ بیٹھا الہ العالمین تو مجھے اپنے بندوں کے درمیان تو بھیج رہا ہے، لیکن اے اللہ تو مجھے اتنی مہلت دے دینا، جب میں تیرے بندوں کے درمیان جاؤں تو اے اللہ تو مجھے اتنی استطاعت دے دے، اتنی طاقت و قوت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکانے کا کام شروع کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا چل ٹھیک ہے، تجھے اس بات کی مہلت دی جاتی ہے، اے ابلیس میں تجھے اپنے بندوں کے درمیان بھیج رہا ہوں، اپنے بندوں کے درمیان نبیوں کے سلسلے کو بھی جاری رکھوں گا اور تیرا بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے جو انبیاء و رسول ہوں گے یہ نیکیوں کی جانب بلائیں گے، برائیوں سے منع کریں گے، اور تو دنیا میں جائے گا ہمارے بندوں کو برائیوں کی جانب بلائے گا، نیکیوں سے منع کرے گا، لیکن یاد رکھنا میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ابلیس کو مہلت دے دی۔ اب ابلیس جب دنیا میں آیا تو صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان فرماتے ہیں روزانہ ابلیس پانی کے اوپر، سمندر کے اوپر اپنے تخت کو لگاتا ہے
اور اپنے سارے چیلوں کو جمع کرتا ہے اور جمع کرنے کے بعد کہتا ہے تم انسانوں کی آبادی میں پھیل جاؤ، بکھر جاؤ، انسانوں کو برائیوں کی دعوت دو، بھلائیوں سے انہیں روکو۔ چھوٹے چھوٹے شیاطین زمین پر پھیل جاتے ہیں، انسانوں کی آبادی میں آ جاتے ہیں اور نیک لوگوں کو بہکانا شروع کر دیتے ہیں، گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں کی جانب بلاتے ہیں، نیکیوں سے غافل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، جب شام کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سارے شیاطین اپنے سردار ابلیس کے پاس جاتے ہیں اور سارے کے سارے شیاطین باری باری ابلیس کے سامنے حاضری دیتے ہوئے کہتے ہیں فعلت کذا و کذا، اے میرے سردار میں نے یہ کام کیا ہے، ایک نمازی کو نماز سے میں نے غافل کر دیا، نماز فجر کا ٹائم تھا، میں نے اس کی خدمت کی، میں نے اس کا پاؤں دبایا، میں نے اس کے ہاتھ دبائے اور اس کو میں نے نیت کیا، ہوش میں کر کے ایک نمازی کو نماز سے غافل کر دیا۔ دوسرا شیطان آتا ہے، اے میرے سردار آج میں نے ایک انسان کو زنا کی جانب آمادہ کر دیا، فعلت کذا و کذا، میں نے ایسا ویسا کیا۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شیاطین بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کریں گے، لیکن ابلیس یہ کہتا جائے گا ما فعلت کذا ما صنعت یا ما فعلت کذا، اے میرے بھائی تو نے بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، تو نے کسی کو نماز سے غافل کیا، یہ تو نے بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، ما فعلت کذا، تو نے بہت بڑا کام نہیں کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا شیطان آئے گا، اے میرے سردار میری بھی بات سنو، یہ بیان کرے گا اے میرے سردار، اے میرے آقا، میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہوا، میں شوہر اور بیوی کے درمیان حائل ہوا اور میں نے ان دونوں کے درمیان لڑائی کروا دی، ان دونوں کے درمیان میں نے جھگڑا کرا دیا، ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، اور میں نے تب تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دے دی۔ میاں بیوی کے درمیان میں حائل ہوا، چھوٹا موٹا شیطان ہے، اس سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے گئے، لیکن ابلیس نے کہا کہ تم نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا۔ جب اس چھوٹے شیطان نے کہا کہ میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہوا اور میں نے طلاق اور خلا کی نوبت کرا دی، تو یہ شیطان حدیث میں آتا ہے کہ اپنے تخت سے اٹھ کے ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ فَيَلْتَزِمُهُ، اور اس چھوٹے شیطان کو اپنے قریب بلاتا ہے، فَيَلْتَزِمُهُ، اور اس کو اپنے سینے سے چپکاتا ہے، یعنی اپنے گلے سے لگاتا ہے، وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ، اور تمام شیاطین سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ کرنا ہے تو ایسا کام کرو جو کام اس چھوٹے شیطان نے کیا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی شیطان کو تبھی ہوتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی واقع ہوتی ہے۔ اسی لیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ حدیث الرجل امرأته وحدیث المرأة زوجها، حدیث الرجل امرأته وحدیث المرأة زوجها، اے لوگوں، ایک شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے اور بیوی بھی اپنے شوہر سے جھوٹ بول سکتی ہے، جبکہ جھوٹ کے بارے میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جھوٹ کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے۔ پیارے حبیب نے فرمایا لوگو ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، جھوٹ جیسے کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کیونکہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو آدمی کو فسق و فجور کی جانب لے جاتا ہے، وإن الفجور یہدی الی النار، اور فسق و فجور ایک ایسا گناہ ہے جو آدمی کو جہنم کی جانب گھسیٹ کے لے جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس پر اللہ کے نبی نے جہنم کی وعید سنائی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی آدمی ہے اپنی زندگی میں اس نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہ ہوا، دوسری مرتبہ اس نے جھوٹ بولا، تیسری چوتھی پانچویں مرتبہ اس نے جھوٹ بولا، یہاں تک کہ اسے جھوٹ بولنے کی بیماری اور لت لگ گئی۔ پیارے نبی فرماتے حتی
یکتب عند اللہ کذابا، یہ آدمی اللہ رب العالمین کے رجسٹر میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اللہ کی قسم وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو ایک مرتبہ نہیں 1 کروڑ مرتبہ اگر رشتوں کو جوڑنے میں، میاں بیوی کے درمیان صلح پیدا کرانے میں 1 کروڑ مرتبہ بھی جھوٹ بولے تو اس کا شمار جھوٹوں میں نہیں ہوگا. آپ غور کریں کہ یہ معمولی رشتہ نہیں ہے. جھوٹ جیسے کبیرہ گناہ کو، جھوٹ جیسے گناہ قبیحہ کو بھی اس رشتے میں دوام پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور میاں بیوی میں آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بول کے جدائیاں پیدا کراتے ہیں. شریعت نے اس بات کی اجازت دی، مہلت دی، رخصت دی کہ جھوٹ بول کر کے اگر 2 لوگوں میں لڑائی ہے، 2 فریق میں لڑائی ہے، گرچہ وہ میاں بیوی ہو، تو جھوٹ بول کر کے ان کے رشتے کو جوڑا جائے گا. اور 1 مرتبہ نہیں، کوئی شخص 1 کروڑ مرتبہ جھوٹ بولے تو لیس الکذاب، اس کا شمار جھوٹوں میں نہیں ہوگا. یہ میں نہیں، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں. قسم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کوئی قسم کھا لے، اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، کوئی شخص قسم کھا لے تو لازمی طور پہ اپنے قسم کی حفاظت کرے، اپنے قسم کو نبھائے. کوئی شخص قسم کھا لے تو اپنے قسم کو نبھائے. لیکن اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے قطع تعلقی کی قسم کھا لی ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اپنے قسم کو توڑو اور کفارہ قسم ادا کرو. یعنی قرآن مجید مذہب اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ جب کوئی شخص قسم کھا لے کسی کام کے کرنے کی یا کسی کام کے نہ کرنے کی، اچھائی کے کرنے کی، برائی کی چھوڑنے کی، جب کوئی شخص قسم کھا لے تو اللہ رب العالمین یہ ترغیب دلا رہا ہے، اس بات کی تاکید کر رہا ہے کہ اذا حلفتم فاحفظوا ایمانکم، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے قسم کو پورا کرو. لیکن معاملہ اگر میاں بیوی کے تعلق سے ہے، شوہر اور بیوی کے تعلق سے ہے، تو فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے یہ وہ اصول نافذ کر دیا ہے کہ ایسے قسم کو توڑ کے قسم کا کفارہ ادا کرتے ہوئے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دو، یا ایک غلام کو آزاد کر دو، یا اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک کام نہیں کر سکتے ہو فمن لم یجد فصیام 3 ایام، کم از کم 3 دن کا روزہ رکھ لو. تو یہ اس رشتے کی اہمیت و فضیلت ہے. جھوٹ بولنا بھی جائز، قسم توڑنا بھی جائز، اور شیطان سب سے زیادہ خوش اسی موقع پر ہوتا ہے. پیارے بھائی اور دوستو، آخری باتیں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ یا معشر الشباب، خطبہ مسنونہ میں بھی میں نے اس حدیث کو پیش کیا ہے، جو نبی معظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نوجوانوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے تو تم شادی کر لو. یہ خطاب نوجوانوں سے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نوجوانوں کو للکارا ہے اس حدیث کے اندر. اور اس میں غیرت و حمیت کی بات یہ ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا من استطاع، تمہارے اندر طاقت و قوت ہے، تمہارے اندر استطاعت ہے، اگر تم اس حیثیت کے حامل ہو تو شادی کر لو. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، نبی نے شادی کا 2 فائدہ بیان کیا. فرمایا شادی کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نظروں کے گناہ سے محفوظ ہو جاؤ گے، نظریں آوارگی سے بچ جائیں گی. وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کے گناہوں سے بھی دور ہو جاؤ گے. یہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فائدہ بیان کیا. اب اس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی معظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا ہے کہ من استطاع، جس کے پاس استطاعت ہے وہ شادی کرے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استطاعت کس چیز کا نام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ استطاعت دو چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلی چیز ایک نوجوان کے اندر قوت مردانگی ہونی چاہیے، اور دوسری چیز وہ نوجوان صاحب استطاعت ہو، یعنی نفقے اور سکنے کو برداشت کر سکے، شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کو کھانا کھلا سکے اور عزت کے ساتھ کسی گھر میں رکھ سکے، تو ایسے نوجوان کو شادی کر لینا چاہیے. اس حدیث پر اگر غور کریں گے، اور میں آپ تمام کے تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ ضرور اس حدیث پر غور کریں، جو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے جس نوجوان کو استطاعت ہو وہ شادی کر لے. پیارے حبیب کا یہ جملہ ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہے کہ لڑکی کے باپ سے بھی میں جہیز مانگ کے شادی نہیں کرنی ہے. اگر استطاعت تمہارے پاس ہے تبھی شادی کرنا، ورنہ گداگری کرتے ہوئے کسی امیر کے در پہ جا کے جھولا پھیلانا یا لڑکی کے باپ سے جہیز مانگ کر کے شادی کرنے کی پرمیشن مذہب اسلام تمہیں نہیں دیتا ہے. استطاعت ہے تب شادی کرو، استطاعت نہیں ہے تو شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے، لڑکی کے باپ سے جہیز میں دو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کھانا کھلانے کی ذمہ داری اور مکان کی ذمہ داری. آج کل شادیوں میں کیا ہوتا ہے، لڑکی کے باپ سے سیدھا سیدھا بے غیرتی اور بے حمیتی کے ساتھ یہ بول دیا جاتا ہے کہ ولیمہ آپ کی جانب سے ہوگا، اور گھر کے اندر اے سی، کولر، فریج، بیڈ، یہ ساری چیزیں گھر کے اندر جو جس کا تعلق مکان سے ہے، ان ساری چیزوں کا انتظام لڑکی کا باپ کر کے دیتا ہے. آپ ذرا سوچیں یہ کتنی بے غیرتی اور بے حمیتی کی بات ہے کہ پیارے حبیب لڑکوں سے یہ فرما رہے کھانے کا انتظام تمہیں کرنا ہے، مکان کا انتظام تمہیں کرنا ہے. لیکن دولہا اور دولہے کا باپ کتنا بڑا بے غیرت بے حس ہو چکا ہے، اس کو ذرا سی بھی شرم و حیا نہیں آتی ہے کہ ان ساری چیزوں کا انتظام لڑکی کے باپ سے کرواتا ہے. پیارے بھائی اور دوستو، بھیک مانگنے سے بہتر ہے ایک سال تاخیر سے شادی کریں پر بھیک نہ مانگیں. اور لوگ کتنی آسانی سے بھیک مانگتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے. صدقہ کریں گے تو اعلانیہ طور پہ، لیکن جہیز جب مانگیں گے تو اس حدیث پر عمل کریں گے. اتنے چپکے سے جہیز کی بھیک مانگ لیتے ہیں کسی کو بھنک بھی نہیں چلتی ہے. تو پیارے بھائی اور دوستو، احمد آباد کی وہ عائشہ نامی لڑکی آپ سب جانتے ہوں گے، جس نے سابرمتی ندی میں کود کر اپنی جان محض جہیز کی بنیاد پر دی تھی. بعد میں تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی. اور آپ ذرا سوچیں، یہ شادیوں کا سیزن چل رہا، لوگ جہیز پہ جہیز لے رہے ہیں، فضول خرچیاں اور رسم و رواج کے نام پہ ناجائز چیزیں جو شادیوں میں ایجاد کر لیا گیا ہے. کیا عائشہ کی زبان سے نکلنے والا وہ جملہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑتا نہیں ہے؟ یہ عائشہ نامی لڑکی احمد آباد کی لڑکی ہے، سابرمتی ندی میں کود کر اپنی جان دینے جا رہی ہے. اس سے پہلے ایک ویڈیو بنا کے یہ کہتی ہے کہ میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں. میری زندگی میں اللہ رب العالمین نے جو عمر لکھی تھی میں نے اب اپنی پوری زندگی جی لی. اب میں خودکشی کرنے اللہ رب العالمین کے سپرد کر رہی ہوں، خودکشی کر کے اپنی جان کو. لیکن جاتے جاتے اللہ رب العالمین سے یہ التجا اور فریاد کر رہی ہوں کہ الہ العالمین اب دوبارہ ان انسانوں کا چہرہ نہ دکھانا. اب سوچیں کتنی بڑی بات ہے. آپ کروڑوں روپیہ کما لے، آپ کے کمائی کا 0% بھی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ بھیک مانگ رہے ہیں، آپ جہیز مانگ رہے ہیں، تو آپ کی ایسی کمائی کس کام کی ہے کہ آپ اتنا کمانے کے باوجود بھی آپ بھیک مانگ رہے ہوں؟ کوئی غریب ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے بات سمجھ میں آ جاتی، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس کے پاس مکان نہ ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے. یہ جہیز کا ڈیمانڈ کر رہا ویسے صحیح نہیں ہے، لیکن عارضی طور پہ اس کو آدمی صحیح مان سکتا. چلو یہ مستحق ہے، اس کو جہیز میں کچھ چیزیں اگر دے دی جائیں تو بات بن سکتی ہے. لیکن امیر کبیر اور رئیس آدمی اپنا منہ پھاڑ کے جہیز مانگے اور اسے شرم و حیا بھی نہ آئے، یہ کتنی بے غیرتی اور بے حسی کی بات ہے. پیارے بھائی اور دوستو، یاد رکھنا، دو چیزیں یاد رکھنا. آخر میں دو چیزیں بیان کر دو، اس کو اپنی زندگی میں کبھی مت بھولنا. جہیز لینے والا اپنی پوری زندگی مقروض رہے گا جب تک جہیز کا ڈیمانڈ کرنے والا، زبردستی جہیز کا مطالبہ کرنے والا
یہ اپنی پوری زندگی اور مرنے کے بعد بھی یہ مقروض رہے گا. اس کا یہ قرض اتارنا یا تو اس کے اوپر واجب تھا یا اس کے بعد جو اس کے وارثین ہیں ان کے اوپر واجب اس قرض کا اتارنا. اور اسی طریقے سے لڑکی کے جو باپ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. جہیز پر بات آئی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک چیز میں آپ تمام لوگوں کو اس جانب بھی دعوت دیتا ہوں. اگر ایک لڑکی کا باپ 5 لاکھ کا جہیز دے کر کے 50 لاکھ کی جائیداد کو غصب کر کے بیٹھا ہے اور میراث میں اپنی بیٹی کو حق اور حصہ نہیں دیا ہے تو یہ بھی اپنی بیٹی کا مقروض ہے. بروز قیامتی سے اس قرض کو چکانا پڑے گا. نبی معظم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جنازہ پڑھنے کے لیے گئے اور نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اوپر قرض ہے؟ صحابہ نے کہا 2 دینار قرض ہے. نبی معظم نے فرمایا اس کے جنازے کو اٹھا لو، صلوا علی صاحبکم فانہ فإن علیہ دینا، میں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ مقروض آدمی ہے. تو جہیز لینے والا بھی مقروض اور جہیز دینے والا اس اعتبار سے کہ آدمی 5 لاکھ کی جہیز تو دے دیتا ہے لیکن 50 لاکھ کی زمین جو بیٹی کے نام پر تھی اس زمین اور جائیداد کو غصب کر گیا، ہڑپ کر گیا، یہ بھی مقروض ہو جاتا ہے. پیارے بھائیو دوستو، شادی بیاہ کے تعلق سے بے شمار باتیں ہیں لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم یہ جو گندی خصلت ہے، یہ جو بری عادت ہے جو رسم و رواج کے نام پہ مسلم سماج میں گھر کر گئی ہے، الہ العالمین ان تمام بدترین برائیوں کا خاتمہ مسلم سماج سے فرما دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.